मरने के बाद इंसान की 9 आरज़ुएं जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी बयान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी आप सब के लिए दुआ भी है कि अल्लाह करीम आप सबको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सबको यकीन है कि मौत एक दिन ज़रूर आनी है और हर जानदार ने एक दिन मर जाना है और हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ रूह के लिए आते हैं। इंसान के मरने के बाद आलम बरज़ख है, यानी ये दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्ब मरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। दोस्तों, आलम बरज़ख की ज़िंदगी के बाद अल्लाह जब क़यामत को कायम करेगा तो क़यामत के दिन हमारे दुनिया में किए गए अमाल का हिसाब किताब होगा और क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह पाक के अहकाम की नाफरमानी की। और जब उन्हें सज़ा मिलेगी तो वो लोग कुछ आरज़ुएं करेंगे और उन आरज़ुओं में सबसे ज़्यादा अहम 9 आरज़ुएं हैं जिनका ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो 9 आरज़ुएं बताएंगे जो कि मरने के बाद की जाएंगी। यकीन कीजिए, इन 9 आरज़ुओं को जानकर हर इंसान इबरत पकड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। लिहाजा आप सब दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखिए। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से कैसे ज़िंदा होंगे और लोगों का हिसाब कैसे होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इंसान मौत के बाद पहली आरज़ू क्या करेगा। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह अल-निबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान ये आरज़ू करेगा कि ऐ काश मैं मट्टी हो जाता। यानी रोज़े क़यामत हर शख्स अपने नाम अमाल में अपना हर छोटा बड़ा अमल देख लेगा जो उसने दुनिया में किया। उस वक्त काफिर कहेगा कि काश उसे मट्टी बना दिया जाए, बल्कि इब्लीस भी उस वक्त आरज़ू करेगा कि आज मुझे दोज़ख में डाला जा रहा है, काश मैं भी खाक हो जाता। खाक हो जाने की आरज़ू हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रोज़े क़यामत जब जानवरों को लाया जाएगा और उनमें कसास जारी होगा, हत्ता कि बेसींग जानवर सींग वाले जानवर से बदला लेगा। यानी अगर किसी सींग वाले जानवर ने बेसींग जानवर को अपने सींग से मारा होगा तो अल्लाह मजलूम जानवर को सींग देगा ताकि वो अपना बदला ले ले। उसके बाद अल्लाह ताला जानवरों से फरमाएगा कि मट्टी हो जाओ, तो जानवर मट्टी बनकर ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हर काफिर कहेगा कि ऐ काश वो भी मट्टी हो जाता और दायमी अजाब से बच जाता। दोस्तों, इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है कि क़यामत के दिन हिसाब किताब कितना मुश्किल होगा। खुलफाए राशिदीन भी अल्लाह करीम से डरते हुए अल्लाह पाक से इंसान ना होने की आरज़ू की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खौफ खुदा का हाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि रिवायत में है कि हज़रत ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काश मैं अपने घर वालों का दुम्बा होता, वो मुझे कुछ अरसे तक खिला पिलाकर मोटा करते रहते। जब मैं खूब मोटा हो जाता और उनका महबूब दोस्त उनको मिलने आता, वो उसकी मेहमानी के लिए मुझे ज़िबा करते और मेरे कुछ हिस्से को भून कर और कुछ हिस्से की बोटियां बनाकर खा जाते और फिर मुझे रफ़ा हाजत करके निकाल देते और मैं इंसान ना होता। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि उन्होंने ज़मीन से एक तिनका उठाया और फरमाया, ऐ काश मैं ये तिनका होता, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मेरी माँ मुझे ना जनती और काश मैं बिल्कुल भूला बिसर होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा फरमाया, अगर आसमान से कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगो, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब जन्नत में जाओगे, तो मुझे अपने अमाल की वजह से डर है कि वो एक आदमी मैं ही हूँगा। और अगर कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगो, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब दोज़ख में जाओगे, तो मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से उम्मीद है कि वो एक आदमी मैं ही हूँगा। ईमान इसी खौफ व उम्मीद के दरमियान की हालत का नाम है। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर
نیزے سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا اے امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، نفاق کو ختم کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے روزی کی خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن عباس کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں سے ویسا ہی نکل آؤں، نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی برے عمل پر سزا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، زمین پر رکھ دو۔ لہٰذا میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ بلکہ حضرت مسعور کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیہ میں دے دوں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا خوف خدا کا عالم کیا تھا وہ بھی سنیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے پرندے تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا، تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اٹھ جاتے ہو، اور قیامت کے دن نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ دنوری نے یحییٰ بن جعدہ کی روایت سے اور ابن جریر و ابن حاتم و بہقی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے، اور بغوی نے مقاتل کا قول بھی اس طرح نقل کیا ہے۔ اس قول میں الفاظ ہیں کہ کافر کہے گا کاش میں دنیا میں خنزیر کی شکل پر ہوتا اور آج میں خاک ہو جاتا۔ ناظرین اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد دوسری آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے کہ انسان قیامت کے دن کہے گا کہ کیا کہ اچھا ہوتا کہ میں کچھ اپنی زندگی میں آگے بھیج دیتا۔ دوستو یہی روایت خود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اس دن انسان اپنے نئے پرانے تمام اعمال کو یاد کرنے لگے گا، برائیوں پر پچھتائے گا، نیکیوں کے نہ کرنے یا کم کرنے پر افسوس کرے گا، گناہوں پر نادم ہوگا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا پورا اطاعت گزار رہے پھر بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر اور ناچیز سمجھے گا اور چاہے گا کہ اگر میں دنیا کی طرف لوٹایا جاؤں تو اجر و ثواب کے کام اور زیادہ کروں، بلکہ قیامت کے دن وہ انسان جس نے دنیا میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کریم کا کہنا نہ مانا تھا، قیامت کے دن وہ کہے گا کہ کاش میں جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت ایسے نیک کام کر لیتا جو آج یہاں کام آتے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دے گا جو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، اور ایسے جکڑے گا کہ کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دنیا میں مطمئن ہو کر نیک عمل کیے تھے اور ان باتوں میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہ رہا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ آج تو اپنے رب کی طرف خوش خوش چل، تو اللہ سے خوش اور وہ تجھے اپنے بندہ بنانے میں خوش۔ اس نیک بندے سے ارشاد ہوگا کہ آج تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں رہ۔ اس دن نیکوکار بھی افسوس کریں گے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتے تو آج کام آتی۔ بدکار تو سخت افسوس کریں گے کہ انہوں نے تو زندگی ہی برباد کر دی۔ بدکار کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی، مگر ہم نے کچھ نہ کیا، ساری عمر ضائع کر دی۔ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیک عمل کیے ہوتے جو آج کام آتے۔ بس اس دن اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دے گا کہ اس جیسی سخت سزا کوئی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی سزائیں جسمانی سزائیں ہیں، کسی کو مارا پیٹا یا جیل میں ڈال دیا، یہ سزائیں انسان برداشت کر سکتا ہے کیونکہ ان سزاؤں کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی سزا دے گا کہ کافروں کے دل و دماغ کو بھی سزا دے گا، کسی دوسری طرف لگنا ہی نہیں دے گا۔
یہ ذہنی سزا ہوگی جس میں بے حد تکلیف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سزا میں ایسا جکڑے گا کہ ایسا جکڑنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری معلوم نہیں ہوتی۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ بات کرے گا اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر سہی۔ دوستو اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد تیسری آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ دوستو یہاں گناہ گاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں انہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نہایت ہی پریشان اور پشیمان ہوں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں عمل نامہ ملتا ہی نہ، اور کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے، کاش کہ موت نے ہمارا کام ختم کر دیا ہوتا اور یہ دوسری زندگی سرے سے ہمیں ملتی ہی نہ۔ جس موت سے دنیا میں بہت ہی گھبراتے تھے، آج اس کی آرزوئیں کریں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف۔ نیکیاں داہنی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ اسی صحیفے یا نوشتے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کا مکمل ریکارڈ اسی اعمال نامے میں موجود ہے۔ جب بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو مومن کو بطور عزت اس کے دائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ تو ایک پسندیدہ اور رضامندی والی زندگی میں ہوگا۔ بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو جو کہ تم نے گزشتہ دور میں کیے تھے۔ لیکن کافر اور منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے دیا جائے گا تو موت کو آوازیں دینے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ فرمایا کہ جب ان کو ان کے اعمال نامے دے دیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ لو خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہوگا کہ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ دوستو ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں آج اپنے عمل کی کوئی فکر نہیں، بس چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، حالانکہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب میں کیا کچھ ریکارڈ کروا رہے ہیں جسے قیامت کے دن ہمارے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد چوتھی آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ دوستو اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا،
پھر فرمائے گا میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ہاں، مومنوں کو اس دن متعلق گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 50,000 سال کا دن تو بہت ہی دراز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مومنوں پر تو وہ ایک وقت کی فرض نماز سے بھی ہلکا اور آسان ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے کھلے حق سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کے سوا دوسری راہوں پہ چلنے والے اس دن بڑے ہی نادم ہوں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہم بھی رسول خدا کے رستے پر چلتے تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 5ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، مگر حکم عام ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے ایک کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا، جو اس کی خبر لگی جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہیں، حکم بھی عام ہے، اور شاید اس جگہ اس دوست کے نام کی بجائے قرآن میں فلانا کا لفظ اسی عموماً کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ ان آیت نے یہ بتلایا کہ جو دو دوست کسی مصیبت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ابھی وقت ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، دوست و احباب پر نظر کریں، ایسے لوگ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ان اہل اللہ علماء و صلحاء سے دوستی اور تعلق بنائیں اور نبھائیں بھی، ان کے پاس کثرت سے آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور جو لوگ دوستی کی آڑ میں نیکی میں رکاوٹ بنیں، برائی کے لیے راہ ہموار کریں اور گناہوں پر مجبور کریں، ان سے خود کو بچائیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد چھٹی آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ ناظرین، اس آیات کی تفصیلی معنی ہے کہ آخرت میں ان کفار کے لیے آگ جہنم تیار ہے، جو بڑی بھڑکنے والی ہے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی نکل سکیں نہ چھوٹ سکیں، اور وہاں نہ کوئی اپنا فریاد رس پائیں گے، نہ کوئی دوست و مددگار جو انہیں چھڑا لے۔ یہ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم اللہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوتے، میدان قیامت میں بھی ان کی یہی تمنائیں رہیں گی، ہاتھ کو چباتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم قرآن و حدیث کے عامل ہوتے، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے قرآن و حدیث سے بہکا دیا۔ سچی بات ہے، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ان قریب کفار آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، عمرا اور مشائخین کے پیچھے لگے رہے، رسولوں سے اختلاف کیا اور یہ سمجھا کہ ہمارے بڑے راہ راست پر ہیں، ان کے پاس حق ہے۔ آج قیامت کے دن ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ کچھ نہ تھے، انہوں نے تو ہمیں بہکا دیا۔ اے پروردگار تو انہیں دوہرا عذاب کر، ایک تو ان کے اپنے کفر کا اور ایک ہمیں برباد کرنے کا، اور ان پر بدترین لعنت نازل کر۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 7ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا اے کاش میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ دوستو، اس آیت کی وضاحت نہایت ہی آسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب تیار رکھیں، ہر وقت ہتھیار بند رہیں تاکہ دشمن ان پر بآسانی کامیاب نہ ہو جائے۔ ضرورت کے ہتھیار تیار رکھیں، اپنی تعداد بڑھاتے رہیں، قوت مضبوط کرتے رہیں، منظم مردانہ وار جہاد کے لیے بیک آواز اٹھ کھڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر یا متحدہ فوج کی صورت میں جیسا موقع ہو آواز سنتے ہی ہوشیار رہیں کہ منافقین کی خصلت ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے جی چرائیں اور دوسروں کو بھی بزدل بنائیں۔ ناظرین، اس آیت کے معنی قیامت والے دن منافقین کے حال کی ترجمانی کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول سردار منافقین کا فعل تھا، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ اس کا کردار یہ تھا کہ اگر حکمت الہیہ سے مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی نہ ہوتی، دشمن ان پر چھا جاتا، انہیں نقصان پہنچاتا، ان کے آدمی شہید ہوتے، تو یہ گھر بیٹھا خوشیاں مناتا اور اپنی دنائی پر اکڑتا اور اپنا اس جہاد میں شریک نہ ہونا اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیتا۔ لیکن بے خبر یہ نہیں سمجھتا کہ جو اجر و ثواب ان مجاہدین کو ملا، اس سب سے یہ بد نصیب یک لخت محروم رہا۔ اگر یہ بھی ان میں شامل ہوتا تو غازی کا درجہ پاتا، اپنے صبر کے ثواب سمیٹتا یا شہادت کے بلند مرتبے تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے یہ منافقین قیامت والے دن آرزو کریں گے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو آج ہم بھی فلاح پاتے۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 8ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مشرک انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ناظرین، اس آیت میں ان مشرکین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے جو کہتے تھے رزق ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے بت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کی معافی کیوں نہیں اور مشرک پر جنت کیوں حرام ہے؟ دوستو، علماء نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں، جن میں سے ایک مثال میاں بیوی کے رشتے کی دی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک سلیم الفطرت شخص کبھی اپنی بیوی میں دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو اپنی بیوی کے لیے دن رات محنت کر کے کما رہا ہو، اسے کھلا پلا رہا ہو، اسے ہر سہولت فراہم کر رہا ہو، دوسری طرف اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی کی دلچسپی، محبت اور تعلق اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہے، یا وہ ان حقوق میں جو خاص اس کے لیے ہی ہیں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتی ہے، تو اپنی بیوی کی یہ غلطی وہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ ہاں، باقی جتنی بھی خامیاں ہوں وہ معاف کی جا سکتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کے ساتھ بھی یہ تعلق تمام عمر نبھ سکتا ہے اور نبھتا ہے۔ لیکن ایک بیوی کی طرف سے شوہر کے خاص حقوق میں دوسروں کی شراکت ایک ایسی غلطی ہے جس کو ایک ایسا شوہر جس کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اب یہ تو بات سمجھانے کے لیے محض ایک مثال ہے، اور ایک ایسے انسانی رشتے کا حال ہے جو چند لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس رشتے کی خالق و مخلوق کے رشتے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، جو کہ ہمارا سب سے پہلا اٹوٹ رشتہ ہے۔ ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک و رب مانیں یا نہ مانیں، وہ بہرحال ہمارا خالق و مالک و رب ہے۔ جس طرح کوئی اپنے والدین کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے خالق کے رشتے کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی مثال سے علماء نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر پیدا تو اللہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ہم ساری زندگی اسی کے انتظام پر جیتے ہیں، اور کہیں ایک لمحے کے لیے بھی کہ دوسرا حقیقتاً ہماری زندگی برقرار رکھنے کے عمل میں شریک نہیں ہوتا،
تو بھلا خدا کی غیرت کیوں یہ گوارا کرے کہ ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں؟ ہمیں زندگی وہ عطا کرے اور ہماری نیاز مندیاں دوسروں کے لیے وقف ہوں، ہم رزق کھائیں اللہ کا، زندہ رہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ہمارا خوف اور ہماری امیدیں دوسروں سے وابستہ ہوں۔ ہمیں سب کچھ عطا اللہ فرمائے اور ہم سر جھکائیں اوروں کے دروں پر جو خود ہمارے ہی جیسے بے بس کمزور مخلوق ہیں۔ پیارے دوستو، ہر مومن و کافر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، عذاب کے وقت کوئی بھی سوائے اس کے کام نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہمارے عذاب دیکھ کر کہنے لگیں گے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جنہیں ہم شریک الہی ٹھہرایا کرتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا کہ جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت جواب ملا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسدوں میں شامل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایمان کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جادو کرنا، اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا، اور شادی شدہ ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں تہمت لگانا، یہ سب اعمال ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور بدترین جرم ہے۔ یہ ایسا بھیانک و گھناؤنا کام اور ایسی خوفناک غلطی ہے کہ جو شخص شرک میں ملوث رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اور اللہ کے یہاں اس حال میں حاضر ہو کے ساتھ میں شرک لیے ہوئے، تو اس کا یہ گناہ اسے دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب میں ناقابل معافی گناہ ہے اور اس کے مرتکب پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد نویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ ناظرین، اس آیت میں کفار کا حال اور ان کا برا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ جہنم کو وہاں کی طرح طرح کے عذابوں، وہاں کی بدترین سزاؤں، تو کو زنجیر کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہائے وائے مچائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کیا اچھا ہو کہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ وہاں جا کر نیکیاں کریں، اللہ کی باتوں کو نہ جھٹلائیں اور پکے سچے موحد بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کفر و تکذیب کو اور سختی و بےمانی کو یہ چھپا رہے تھے وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ ناظرین، اب ان کی تمنا ہوگی کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں۔ یہ بھی دراصل طمع ایمانی کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ عذابوں سے چھوٹ جانے کے لیے ہوگی۔ چنانچہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوٹا دیے جائیں جب بھی انہی نافرمانیوں میں پھر سے مشغول ہو جائیں گے، ان کا یہ قول کہ وہ رغبت ایمان کر رہے ہیں اب بھی غلط ہے۔ نہ یہ ایمان لائیں گے نہ جھٹلانے سے باز رہیں گے، بلکہ لوٹنے کے بعد بھی وہی پہلا سبق رٹنے لگیں گے کہ بس اب تو یہی دنیا ہے، زندگانی ہے، دوسری زندگی اور آخرت کوئی چیز نہیں، نہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک اور حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کہو اب تو اس کا سچا ہونا تم پر ثابت ہو گیا، اب تو مان گئے کہ یہ غلط اور باطل نہیں۔ اس وقت سرنگوں ہو کر کہیں گے کہ ہاں اللہ کی قسم یہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے جھٹلانے اور نہ ماننے اور کفر و انکار کا خمیازہ بھگتو اور عذابوں کا مزہ چکھو۔ اسی طرح دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں نے حدیث کے ساتھ تمہاری بے پناہ رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان حشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ وہاں نہ ملیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مجھ کو حوض کوثر پر تلاش کرنا، کیونکہ ان 3 جگہوں میں سے ہی کسی جگہ پر میں ہوں گا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے جملہ درختوں اور مٹی کے ڈھیلوں کی مقدار کے برابر اپنی امت کے افراد کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہ بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے حضور کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد کہیں بے یار و مددگار رہ جائے۔ بس میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلدی فرما دے۔ پس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ کچھ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کا پروانہ بھی عطا کر دیا جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا۔ جب میں دروغہ جہنم کے پاس آؤں گا تو عرض کرے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں سے کوئی بھی دوزخ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پیارے دوستو، امت کا اس پر اجماع ہے، اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عقیدہ ایمان کا جزو ہے۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ سے بات حتمی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جملہ اہل محشر مستفید ہوں گے، اور یہ شفاعت بطور خاص ان گنہگاروں کے لیے بھی ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کے باعث جہنم کے حقدار ٹھہرائے جا چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کی وجہ سے ہر امتی جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صالحین اور نیکوکار اپنے محبین اور تعلق داروں کے ہاتھ تھامے ہوئے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے احباب کو ایک زنجیر کی طرح اپنے ہاتھوں کے کلاوے میں لیے ہوں گے اور گنہگار ان کے ساتھ بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے۔ اب محترم خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا، اسی ایمان اور اسلام پر ہمارا جینا مرنا ہو، اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین